गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज हम यहाँ जमा हैं एक किताब पर गुफ्तगू करने के लिए, और वो किताब है नावल। मेरे बाएं जानिब मौजूद है आधे अधूरे ख्वाब। ये कोई रवायती या रोमानवी नावल नहीं है, बल्कि एक ऐसा नावल है जो तालीम के ज़रिए मुआशरती तब्दीली का बयानिया लेकर हमारे सामने आता है। ये नावल हमें ये कहता है कि हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो मुआशी अदम मुसावात है। क्या ये नावल उसका कोई हल भी तजवीज़ करता है या नहीं? मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू में उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो जाएगी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द स्पीकर, चीफ़ गेस्ट जो कि इस नावल के मुसन्निफ़ हैं, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी। आपका शुमार मुल्क के मुमताज़ माहिरीन तालीम में होता है। कई नामवर दरसगाहों से आप वाबस्ता रहे हैं। मैं चंद एक का नाम ले लेता हूँ। गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़, आगा खान यूनिवर्सिटी, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स वगैरह। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इन दिनों आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के गालिबन वाइस चांसलर हैं। कई किताब अब नहीं। अब नहीं चले अब नहीं है, वो फिर बता दीजिएगा अभी आप क्या हैं। आज तो नावलिस्ट हैं। कई किताबें लिख चुके हैं, बाकायदा कॉलम इदारिये लिखते हैं, और हमारी बहुत खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। तालीम जैसे अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। वी आर आल्सो ग्रेटफुल टू आवर डिस्कसेंट। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी डॉक्टर हुमैरा इशफाक, मेरे दाईं जानिब पर तशरीफ़ फरमाएँ। आप राइटर हैं, एजुकेटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर कासिम याकूब, जो आज के सेशन की मेज़बानी और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आप भी लिखारी हैं, शायर हैं और निकात मैगज़ीन के एडिटर हैं, और बहुत बाकायदगी से इसका इजरा भी कर रहे हैं, जिसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ आप अपने सेल फोन्स अगर साइलेंट मोड में कर लें तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। आप इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं जब हाउस जो है वो Q&A के लिए ओपन हो। जस्ट रेज योर हैंड, और ये माइक्रोफोन प्लीज़ अपने हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा, ताकि ऑनलाइन ऑडियंस को भी आपका सवाल या आपका तबसरा जो है वो सुनाई दे। दोस्तों, इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं आज के सेशन के जो जितने भी शुरकाए गुफ्तगू हैं उनको। थैंक यू। नैयर, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जामे तबसरा करवा दिया, तज़िया करवा दिया, नावल का भी, हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी। सामईन मोहतरम, ये नावल आधे अधूरे ख्वाब जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, 2009 में ये पहली दफ़ा शाया हुआ, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि शाहिद साहब ने मुझे इस नावल के अवलीन कारीन में शामिल किया। बल्कि मैं अभी डेट भूल रहा था तो मैंने इसके ऊपर डेट देखी, 2009 लिखी हुई थी, और फौरी मेरे पास पहुंचा, और इस पे एक रिव्यू भी हमने शाया किया निकात में। मुझे ये नावल, मैंने 2-3 दफ़ा इसको किरत किया, और ये महज रोमानी नावल नहीं है जिस तरह नैयर बता रहे थे। इसके इतने पहलू हैं और इतनी जहतें हैं। मैडम हमेरा जिस पे बात करेंगी, और बहुत से सवालात भी होंगे डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे इस हवाले से। ख़ूबसूरत बात यह है कि शाहिद सिद्दीकी साहब जो हैं, उनका सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेज़ी है, लेकिन उन्होंने नावल लिखा, फ़िक्शन लिखा। फ़िक्शन एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ तजुर्बा होता है। ये ऐसे नहीं कि आप महज नसर लिख रहे हैं, जैसे कॉलम लिखते हैं या जैसे एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं आप। ये बड़ा मुख्तलिफ़ तजुर्बा होता है, और मैडम भी इस तजुर्बे से गुज़री हैं। और महज कहानी लिखना नहीं होता फ़िक्शन लिखना, एक नैरेटिव देना होता है, एक बयानिया देना होता है, और वो बयानिया बाज़ दफ़ा आपके फ़िक्शन में वो पिट जाता है। आप जो बयान करना चाह रहे होते हैं आप उसमें नाकाम रहते हैं। इस हवाले से ये बड़ा खौफनाक तजुर्बा भी होता है। तो मुझे मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा ना बोलूँ, चूँकि हमारे जो सामीन में बैठे हुए बहुत से ऐसे दोस्त हैं यहाँ पर
جو اس ناول پہ بات کرنا چاہیں گے. ان کا یہ تجربہ ہے. یہ ناول خود ایز اے ٹیچر انہوں نے اس ناول کو پڑھا اور وہ انسپریشن ہے اس ناول کی. ایک پھول کی وضاحت جو ہے میں ضرور کرنا چاہوں گا. اس ناول میں جو پھول جو ہے اس کی 3 پتیاں ہیں. پھر اس پہ تفصیلی بات ہم کرتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ آج کلاس میں ایک نئے پروفیسر آئیں گے. کچھ ہی دیر میں ہماری ہی عمر کا ایک نوجوان کلاس میں داخل ہوا. ابتدائی تعارفی جملوں کے بعد اس نے کلاس سے کہا, مجھے یہاں بہت سے آرٹسٹ بیٹھے نظر آ رہے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور اس کے بعد اس نے ہم سب میں A4 سائز کے سفید کاغذ تقسیم کیے اور بورڈ پر ایک پھول بنایا. اس پھول کی صرف 3 پتیاں تھیں. سر رائے سے یہ میرا پہلا تعارف تھا. بورڈ پر پھول بنا کر وہ ہماری طرف پلٹے اور شرارت سے کہنے لگے, یہ بہت خاص پھول ہے, پتہ ہے کیوں؟ ہماری کلاس کی پڑھاکو لڑکی سعدیہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگی, سر کیونکہ اس کی 3 پتیاں ہیں. اب ناول کے آخر میں یہی بچی جو امتثال کے نام سے ایک مرکزی کردار ہے اس کا, وہ جب کنورٹ ہو جاتی ہے اس آئیڈیالوجی, اس نظریے کی کہہ لیں عملی شکل میں جو پروفیسر سہارن کا ہے, وہ اب اپنے بچوں کو پھول بناتی ہے. میں جلدی سے تیار ہو گئی اور وقت سے پہلے اسکول پہنچ گئی. اس روز 20 بچے آئے تھے کیونکہ موسم صبح ہی سے خراب تھا. برف کے گالے گر رہے تھے, آہستہ آہستہ, مسلسل اور بے آواز. میں نے بچوں کو خوش آمدید کہا, اپنا مختصر تعارف کروایا. کل میں نے تاکید کی تھی کہ صرف کپڑوں میں اسکول آئیں گے, صاف کپڑوں میں اسکول آئیں گے. آج بچوں نے میری بات پر عمل کیا تھا. میں نے بچوں میں A4 سائز کے سفید کاغذ تقسیم کیے اور ساتھ ہی سب کو ایک ایک پینسل دی اور ان سے کہا کہ وہ 3 پتیوں والا پھول بنائیں. اس کے ساتھ ہی میں نے بورڈ پر 3 پتیوں والا پھول بنایا. ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر کہا, مس پھول کی تو 4 پتیاں ہوتی ہیں. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, یہ ایک خاص پھول ہے جس کی 3 پتیاں ہیں, اور ہاں پتیوں کا ڈیزائن آپ کا اپنا ہوگا. بچے کاغذ پر پھول بنانے میں مصروف ہو گئے. یہ پھول کیا ہے, اس پہ اسی کتاب میں ڈاکٹر آصف فرخی نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں, ایک مقام پر کہانی یہ بتاتی ہے کہ پھول کی پتی پر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. آپ سے یہ نام نئے طالب علم جب پوچھیں گے تو پھر بتانا پڑے گا کہ پروفیسر رائے کون تھے, آپ کی دل پسندیدہ شخصیت کیوں کر بنے, اور پھر ان کی کہانی اپنے انجام کے بجائے ایک نئے آغاز تک پہنچی. اذیت و ستم سہ کر خواب ٹوٹ ہی کیوں نہ جائیں, اس ناول کی کہانی یوں ختم نہیں ہو سکتی, اسے جاری رہنا چاہیے. اسی لیے کاغذ کے ایک پھول پر میں اس ناول کا نام لکھ دینا چاہتا ہوں اور پھول پر نام لکھ کر آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ تعارف کا مرحلہ مکمل ہو کر پہچان بن جائے. اس سے آگے یہ آپ کی کہانی ہے. تو یہ اتنا کمپلیٹ ہے. یہ 3 پتیاں کیا ہیں, میں اس پہ بڑا سوچتا رہا اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ 3 پتیاں جو ہیں شاہد صدیقی صاحب کی اپنی پرسنالٹی ہے, وہ ہم دریافت کریں گے آج. اور سب سے پہلے میں چاہوں گا میڈم حمیرہ سے کہ آپ اس ناول کا جو مختصر سا تعارف جو ہے, کہانی یا اس کا پلاٹ جو ہے, وہ ہمارے سامعین کے لیے پیش کر دیں, پھر تاکہ ہمیں آسانی رہے اس پہ گفتگو میں. بہت شکریہ. ناول جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس کے قاری ہیں اور انہیں کہانی کا پتہ ہے. کہانی آدھے ادھورے خواب, جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, کوئی بھی کہانی مکمل نہیں ہوتی, اور ناول کے ساتھ یہ کانسیپٹ جڑا ہوتا ہے کہ اس میں شاید پوری بات ہوتی ہے, ایک اختتام ہوتا ہے جس میں پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن خواب پورے نہیں ہوتے, کہانی شاید پوری ہو جاتی ہے. تو اس پورے ناول میں آپ کو کہانی کا ایک بڑا خوبصورت تسلسل اس انداز میں نظر آتا ہے کہ کہیں وہ خوابوں کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے,
کہیں کرداروں کی زبانی کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اور کہیں پر ایک دم کہانی فلیش بیک کے ذریعے جو ہے وہ 10 سال پیچھے جا رہی ہے، 10 سال آگے جا رہی ہے. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک روایتی انداز بیان سے ہٹ کر کہانی کے سارے کردار متحرک ہیں اور ایک نظریے کو پسند کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ایک ناولسٹ جو ہے جن کا خاص طور پر پہلا ناول، اس میں ہم اپنے سوانحی پہلوؤں کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. Yes. پہلا ناول ظاہر ایک تخلیق کار کی حیثیت سے سر نے جس طرح سے مختلف باقی کہانیاں، کالمز، چیزیں ساری، لیکن ناول میں وہ کہیں پر جو ان کا اپنی ایک شخصیت کے اندر چھپا ہوا کہیں طالب علم ہے اور کہیں استاد ہے، وہ بار بار ابھرتا ہے. کہیں وہ طالب علم بن کر سامنے آتا ہے، کہیں وہ سوال کرنے والا ایک ایسا طالب علم جو بے شک آخری قطار میں بیٹھا ہو لیکن وہ نئی بات سننے کو پسند کرتا ہے. تو اسی طرح کا ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ ہے جس میں ایک استاد جو ہے وہ بڑے مختلف سے انداز میں، جس کا حلیہ بھی عام استادوں کی طرح نہیں ہے، اور جس کا انداز بیان اور وہ جو ایک روایتی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو اب وہ پہلی اٹریکشن کسی بھی طالب علم کے لیے، ہم مطلب اس کو بلا تفریق خواتین اور مردوں کے کہ وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایک استاد کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک بڑا سلجھا ہوا اور ایک شیروانی ٹائپ اور بڑا ہی ایک شریف النفس قسم کا ایک حال حلیے والا آدمی ہوتا ہے. تو ایک لمبے بالوں کے ساتھ ایک مختلف انداز میں کلاس میں آنا، اور پھر آتے ہی طالب علموں کو کلاس میں انوالو کرنا، جو کہ ہمارے ہاں روایتی میتھڈالوجی میں کہیں نہیں ہوتا. اور ایک لفظ اس میں بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے کہ آپ ہولڈ بیک نہیں کر سکتے. یہ لفظ ایز اٹ از اس ناول میں استعمال ہوا ہے کہ استاد کی تربیت کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اپنا نالج ہولڈ بیک نہیں کر سکتا، کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ فوری طور پر بتانا چاہتا ہے. لیکن سہارن رائے جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے وہ ہولڈ بیک کرتا ہے، وہ اپنی بات آخر میں رکھتا ہے اور طالب علموں کو بہت دیر تک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی بات کریں. اس چیز سے بھی کلاس کی جو انوالومنٹ ہے وہ انہیں پسند آتی ہے. اور پھر جو پھول کی پتیوں سے بات کا شروع کرنا، ٹیچنگ کے اندر یہ ہم عام طور پر اساتذہ استعمال کرتے بھی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے ایک ایسی بات کہنا جس میں کوئی نئی بات ہو، لیکن آتے ہی ایک نظریے کو انڈیل نہیں دینا اور اس کو اس طرح سے. تو اب سہارن ایک ایسا تاثر چھوڑتا ہے اپنے طالب علموں پر کہ وہ چلا بھی جاتا ہے وہاں سے، اور پھر کئی سال کے بعد جب وہ وہاں پر آتا ہے تو اس کے قصے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ قصے سنتی ہوئی ایک لڑکی امتثال اس میں اس سے دلچسپی اس کردار میں پیدا ہو جاتی ہے، جن کی شخصیت سے وہ مروب اس طرح سے ہے کہ ان کے خیالات پہلے پہنچتے ہیں اور وہ شخصیت سے ملاقات بعد میں کرتی ہے. اور بڑا ایک ڈرامائی انداز میں ایک ہاسٹل ہے اور جس میں اچانک امتثال کی اسی رومانوی کردار کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا کہانی کے ٹویسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہانی کی اندر ایک خامی بھی ہوتی ہے اور اس کو خوبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دم آپ بالکل ایک ایسی غیر مرئی صورتحال پیدا کر دیں کہ اچانک سے وہ سب کچھ ہونے لگے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے کردار کا، اور اس کا کوئی بیچ میں جو ہے وہ تسلسل نہ ہو. وہ پھر کہانی کے اوپر جب بات ہوگی وہ الگ بات ہے. تو امتثال کا ان کے نظریات سے اتنی دلچسپی پیدا ہونا، اور پھر امتثال کے ذریعے ہم ایک تیسری جگہ پر ان سے ملاقات ہوتی ہے. وہاں پر وہ ایک لڑکی شمائل سے ملتی ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. اس طرح سے ہم ایک کالج کی فضا سے نکلتے ہوئے ہم بیک وقت امتثال کی زندگی میں ہم وہاں ایک پہاڑی مقام، سیاحتی مقام کی طرف کبھی لوٹ رہے ہوتے ہیں جہاں پر بڑے خوبصورت باغات ہیں، ندیاں ہیں، جھرنے ہیں، اور ایک دم یکلخت ہم کراچی کی ایک دھوئیں والی فضا اور شور و غوغا والی فضا میں. تو اب یہ یعنی ایک اتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ آپ ایک کہانی میں ایک صفحے پر آپ جو ہے کہیں چترال میں ہیں، کہیں پر آپ اسکردو میں ہیں، کہیں پر آپ کہیں، اور دوسرے لمحے میں آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ 10 سال پیچھے ہیں اور کہیں پر 10 سال آگے ہیں. امتثال کے بعد شمائل سے جو ملاقات ہے، اب شمائل سہارن کی کلاس فیلو ہے، اور سہارن کی بطور استاد ہمارے ساتھ جو ملاقات ہے، اس کے بعد وہ بطور اسٹوڈنٹ بھی کس طرح سے کلاس میں ہے، تو اس کی ایک دوسری سطح پر ہماری ملاقات ہوتی ہے. اور وہاں درمیان میں بہت سارے اور مرکزی کردار ہیں جن کو اس کہانی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ایک روایتی طریقے سے دو کرداروں کے ارد گرد پھیلا ہوا رومان نہیں ہے. رومان کا بھی جب تعارف کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ رومانوی کہانی سے ہٹ کر ہے. رومان کی ایک شکل صرف عورت اور مرد کا عشق نہیں ہوتا، آپ کے نظریے سے محبت کرنا، کسی تبدیلی کا خواب دیکھنا، کسی انقلاب کی بات کرنا اور کسی چیز پر مزاحمت کے لیے ڈٹ جانا، یہ بھی ایک رومانس ہے نا. تو اس کہانی کا رومانس ہے اور وہ اس میں جا بجا موجود ہے. اور جب آپ کہانی کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ساتھ ساتھ ملکی صورتحال کے اندر وہ کہانی کی نیٹنگ ہے، لیکن اس پر ناول نگار کہیں آپ دیدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ
کرداروں کے ذریعے ایسے ہی جیسے آپ نے ایک خبر پڑھی اور بالکل اپنی کوئی بھی ذاتی اس میں گفتگو کیے بغیر وہ کرداروں کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، اور ایک تحریک جو وکلا کی تحریک تھی پاکستانی سینیریو میں، اور اس کے انصاف کے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور بعد میں سہارن کو ہی اریسٹ کر لیا جاتا ہے کہ وہ اس تحریک کا بڑا جو ہے وہ متحرک کارکن ہوتا ہے، اور طلبہ یونینز اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ بین ہیں، اس وقت بھی بین تھیں اور ابھی بھی ظاہر ہے ضیاء الحق کے دور کا حوالہ بھی اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے اس چیز کے بیان میں کہ وہ اینڈ تک اپنے طالب علموں کے نام نہیں بتاتا کہ اس تحریک میں میرے ساتھ اور کون کون ہے، اور وہ جیل کی صعوبتیں کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ لڑکی اسی کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے سہارن ہی کا ایک دوسرا روپ دھارے ہوئے وہ بھی ٹیچر بنتی ہے، اور وہ وہیں سے پھول کی پتیوں کا سفر جو کراچی کے ایک ماحول سے شروع ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے ایک ایسے بوسیدہ سے اسکول جس میں بچوں کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی اس طرح کے تعلیمی سہولیات موجود نہیں ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے اسی جگہ کو صاف کر کے چند بچوں کو لے کر بیٹھتی ہے، اور پھر وہی خواب جو آدھا ادھورا ایک شخص کی آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ خواب اپنی تکمیل کے لیے دوسری آنکھوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ کہانی پھر سفر جاری کرتی ہے، اور خوابوں کا سفر اسی طرح جاری رہتا ہے، اسی لیے خواب مکمل نہیں ہوتے، اور شاید اسی لیے اس ناول کا نام آدھے ادھورے خواب ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ ٹیچر کے حوالے سے، استاد کے حوالے سے کوئی اردو میں ناول ہو اور پھر استاد بھی قربانی دیتا ہے باقاعدہ، اس کی قربانی جو ہے وہ باقاعدہ وزن رکھتی ہے ناول کے اندر، انسپریشن ہے باقاعدہ اس کی، تو ٹیچر کو یا استاد کو انسپریشن بنایا گیا ہو کسی ناول میں، فکشن میں، اردو کے حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے اس ناول پر بہت سارے تبصرے دیکھے ہیں، اور ان تبصروں میں بار بار یہی حوالہ موجود ہے کہ اس میں استاد کو مرکزی کردار بنایا گیا اور استاد کی زندگی ہے۔ یہ دراصل استاد کی زندگی کے حوالے سے اس طرح سے نہیں ہے، ظاہر ہے آپ اپنی بات کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی سانچہ تو تراشتے ہیں، یعنی وہ کبھی کسان کا ہو سکتا ہے جیسے ترقی پسندوں نے کیا، اور آگے چل کر دوسروں مطلب کہیں پر آپ مختلف انداز میں کہیں مزدور کی بات کرنے کے لیے آپ مزدور کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو بات ان ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کی طرف جاتی ہے، یہ تعلیم کو مزاحمت کا ایک ٹول سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس استاد کے کردار کو لیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے وہ ایک چینجنگ جو ایک بڑی پالیسی ہے سوشل چینج کے لیے، وہ اس میں بڑا ایک ٹیکنیکلی ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے، اس لیے وہ استاد کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے شاید انہوں نے مرکزی کردار بنایا ہو، یا شاید انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا تجربہ کیا ہو کہ انہوں نے ایک ایسا استاد دیکھا ہو جس کا منشور اتنا شاندار ہو کہ وہ انہوں نے آپٹ کیا ہو اور آگے اس کو لے کر چلے ہوں۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ شاہد صاحب آپ کی طرف پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ناول آپ نے لکھا اور اکیڈیمک رائٹنگ لکھتے ہوئے پھر سبجیکٹ آپ کا انگریزی ہے، اور اتنی خوبصورت نثر آپ نے لکھی اور آپ مسلسل آپ لکھتے آ رہے ہیں، کیا کوئی پیچھے تجربہ رہا اسکول ایج سے، کالج ایج سے، زمانہ طالب علمی سے، اور کیسا تجربہ رہا اور کیوں آئے آپ اس طرف، کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح ایک رائٹر سے اگر آپ پوچھا جائے سوال؟ آئی تھنک بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ پلیز، یہ بہت اچھا سوال کیا قاسم۔ یہ دو واقعی کہ ایک تو یہ کہ میری تعلیم ساری وہ ہائر اسٹڈیز انگریزی میں تھی، اور پھر جو ابتدائی میری کتابیں ہیں وہ بھی انگلش میں تھیں، اور اردو میں یہ پہلا تھا، اس لیے مجھے کوئی زیادہ نہیں تھا کہ یہ کیا میں لکھ رہا ہوں۔ جب میں نے لکھا تو اس وقت مرحوم رشید امجد صاحب زندہ تھے، اور انہیں میں نے یہ بھیجا مینوسکرپٹ، تو انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ایک مختلف وہ ناول ہے، تو اسے آپ ضرور پبلش ہونا چاہیے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ ایکیڈیمک رائٹنگ اور لٹری رائٹنگ میں بڑا فرق ہے، ایکیڈیمک رائٹنگ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہیں، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جو میننگس ہیں وہ سرفیس پہ ہونے چاہیے، صحیح، اسے ہم ایکسپوزیٹری رائٹنگ بھی کہتے ہیں، کہ بالکل کلیئرٹی ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی کنسائز ہو، پریسائز ہو، اور کوئی استعارے اور تشبیہیں نہ ہوں، اور مطلب سیدھا سیدھا وہ کمیونیکیشن ہو۔ ویئرز جو کریٹیو رائٹنگ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس میں
ایمبیگوٹی جو ہے وہ ایک کوالیفیکیشن بن جاتی ہے جو ایکیڈیمک رائٹنگ میں ایک ویکنیس ہے. اسی طرح جو ایک ایکیڈیمک رائٹنگ میں ڈائریکٹنیس جو ہے کوالٹی ہے, اور اس میں ایک انڈائریکٹنیس وہ ایک, تو یہ مجھے لگا کہ جب میں اس میڈیم میں آیا تو یہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا. اور کریٹیو رائٹنگ کا جو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں اپنی ذات پہ وہ ایک, اٹ واز ناٹ ایزی فار می. ایکیڈیمک رائٹنگ بہت میرے لیے آسان تھا. تو یہ جب یہ کردار میں لکھ رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ان کرداروں میں خود شامل ہوں, اور یہ سب کچھ مجھ پہ بیت رہی ہے. اور بڑا میں آپ سے شیئر کروں کہ جب میں ان دنوں میں ڈرائیو کر رہا ہوتا تھا تو سڈنلی آئی وڈ ڈسکور کہ میں آئی ایم کرائنگ, اور بالکل اس سٹوری کے اندر ہوں میں. تو بڑا ایک طرح سے ایک اسکیری ایکسپیرینس بھی تھا میرے لیے یہ کریٹیو رائٹنگ کی طرف آنا اور اردو کی طرف آنا. اور یہ کیوں ایسا, یعنی میں نے کیوں یہ میڈیم اور یہ کہانی, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر حمیرہ نے جہاں پہ گفتگو آخری ان کا پوائنٹ جو تھا بالکل وہ صحیح, انہوں نے وہ ایک ریشنل میرے یہی تھا کہ میرے نزدیک جو ایجوکیشن کی جو کتابیں جنہوں نے پڑھی ہیں یا جو مجھے جانتے ہیں یا جنہوں نے تحریریں پڑھی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ادب کا ایک فرسودہ وہ ایک ڈیفینیشن تھی کہ ادب جو ہے صرف پلیجر اور امیوزمنٹ کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور پھر بڑی پرانی بحث ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب. لیکن ادب برائے زندگی میں بھی لیولز ہیں کہ ایک تو آپ ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں, تو یہ بھی ادب برائے زندگی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ادب اس سے ایک قدم اور آگے کہ کیا ہونا چاہیے اس معاشرے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ انوسینٹ کوئی فینومنن ہے بڑا معصوم سا, بلکہ ہائیلی پولیٹیکل ایک ٹول ہے جس سے آپ ذہنوں کو آپ کر سکتے ہیں, تسخیر کرتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہسٹری کالونائزیشن کی, تو امپیریلسٹ جو تاریخ ہے اس میں ایسا کیا گیا. اور بہت سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں, ایڈورڈ سعید کی کتاب میں اس نے پوری ایک لمبی فہرست دی ہے ناولز کی کہ کیسے آکسیڈنٹ نے اورینٹ کو کنسٹرکٹ کیا. اور نہ صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے ادب کے ذریعے, بلکہ ادب مزاحمت کا بھی, جس طرح افریقن رائٹرز جو ہیں گوگی ایٹسٹرا انہوں نے کیا. تو میرے نزدیک یہ تھا کہ ادب جو ہے اس کو ایک ایسا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے. اور سملرلی چونکہ تعلیم اس کا وہ ایک تھیم ہے بڑا, تو تعلیم کا بھی فرسودہ جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے صرف ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ہے علم اور اقدار اور مہارتیں منتقل کرنے کا نام ہے. لیکن جو جس تصور پہ میں بلیو کرتا ہوں کہ تعلیم بھی ایک ہائیلی پولیٹیکل ٹول ہے جس سے آپ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. ٹھیک. میڈم اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کہ عموماً تعلیم کو ہم ایک نیریٹو بنانے کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہاں مزاحمت کی جا سکتی ہے, یہاں اخلاق یہ ہے, اچھا یہ ہے, برا یہ ہے, ہسٹری کیا کہہ رہی ہے, ہم ہسٹری کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں, ہمارا سنیریو کیا ہے, اس کے اندر جو طبقات ہیں, کلاسز ہیں, وہ کس طرح ہیں. لیکن ایک ٹیچر خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس میں تعلیم کے حوالے سے, اگر اس کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لیا جائے, اور وہ نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتا ہے بلکہ وہ قربانی بھی دیتا ہے, اسٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ جان دیتا ہے, اور پھر آگے اس کا جو ہے کنٹینیوٹی اس کی ہوتی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں یہ مختلف ہو جاتا ہے, صرف تعلیم نہیں رہتا, تعلیم کا بیانیہ نہیں رہتا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں
اس کا جواب آپ کو ڈاکٹر صاحب کے ہی الفاظ میں دینا چاہوں گی، کیونکہ ناول پر بات ہو رہی ہے کہ ناول کے اندر اس بات کو کہ تعلیم کس طرح سے ایک رول پلے کرتی ہے، اس کو کس طرح کرداروں کی زبانی، اس کو کس طرح ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تعلیم اور آئیڈیالوجی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ قوم کو سلا بھی سکتی ہے اور جگا بھی، یہ معاشرے کی سماجی اور معاشی تفریق کو بڑھا بھی سکتی ہے اور کم کرنے میں معاون بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب یہ اگر ویسے اس کو ایک کالم کی زبان میں لکھا جائے تو شاید بات ایک طرح سے لگے کہ جی ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب ایک تخلیق کار اس کو تخلیق کے زمرے میں اس کو کرداروں کے اندر، الفاظ کے اندر، مکالموں کے ساتھ جب وہ پیش کرتا ہے تو اس سے اس بات کی نہ صرف اثر بلکہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ اس کا وہ جو آپ ایک چاہتے ہیں کہ ابلاغ نہ صرف ابلاغ ہو بلکہ ادب کے ذریعے ایک تبدیلی آئے، تو آپ ایک رول ماڈل کو بھی انٹروڈیوس ساتھ کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کی جو فنکشنل لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے، اچھا بعض جگہوں پر بطور ناولسٹ اگر اس کو ناول کے حساب سے صرف دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ تجربہ ہے، کیونکہ بار بار ناولسٹ جو ہے وہ خود اندر اپنے خیالات کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ایک پیراگراف، ڈیڑھ پیراگراف آپ چلتے جاتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ یہاں یہ تھوڑا زائد ہو گیا ہے، لیکن بعض اوقات آپ کے ذہن میں اتنا زیادہ کوئی نظریہ اتنا یعنی راسخ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے یہ بات اپنی پہنچانی ہے، تو اس طرح سے نہیں پہنچ رہی تو اب میں اسے دوسری طرح سے پہنچاؤں۔ تو اس طرح سے ناول میں کہانی بھی آگے بڑھتی ہے، آئیڈیالوجی بھی آگے بڑھتی ہے، اور لٹریسی کو جس طرح سے ایک پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ جوڑ کر اور اس کا ایک رول کس طرح بنتا ہے وہ سارا دکھایا گیا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پر غیر ضروری بعض لائنیں لگتی ہیں کہ جو شاید ناول سے ہٹ کر اگر کہی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتی، لیکن اس کے باوجود ناول چونکہ زیادہ ضخیم نہیں ہے، ناول میں بہت طوالت نہیں ہے مکالموں میں، اس لیے وہ کہانی اگلے صفحے پر وہ جو ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کا بریک کہیں آنے لگتی ہے تو آپ اگلے صفحے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور کہانی چل پڑتی ہے۔ تو اس طرح یہ یعنی ایک بڑا زبردست ایک تجربہ ہے، لیکن اس میں شاہد صدیقی صاحب پوری طرح ایک استاد کی حیثیت سے شامل ہیں، ایک کردار کی حیثیت سے شامل ہیں، جو کہ بار بار وہ کردار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے مخاطب ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جیسے مجھے یہ لائنیں میرے سامنے ہیں، مجھے یاد ہے جب لوگ سکسیس سٹوریز کی بات کر رہے تھے تو پروفیسر رائے نے کہا، خواتین و حضرات، جب تک ہم تعلیم اور معاشرے کے درمیان ایک ربط پیدا نہیں کر لیتے کامیابیوں کے دعوے نہیں کر سکتے۔ تو تعلیم اور معاشرے کے درمیان ربط، اس سے سر کیا مراد ہے؟ تعلیم کے تو بہت سے اینگلز ہیں نا، سائنس ہے، ایجوکیشن ہے، لٹریچر ہے، تو کس طرح ہم اس کا ربط پیدا کریں تعلیم؟ یہ ایک جو تعلیم کا ایک فرسودہ ایک تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک استاد جو ہے علم یا مہارتیں یا جو اقدار ہیں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کر، اور اس میں مفروضے جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ علم جو ہے یہ ایک فکسڈ چیز ہے، اسٹیٹک ہے، اٹس آؤٹ دیئر، اور اس کو اٹھا کے ہم نے منتقل کرنا ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایمٹی ویسلز ہیں یا کلین سلیٹس ہیں، یا سادہ ایک تختی ہے اور جو مرضی ہے اس پہ لکھ لیں۔ اور تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ استاد جو ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے، اور تینوں مفروضے چیلنج ہو چکے ہیں۔ تو پہلا جو ایک تصور ہے ایجوکیشن کا، جسے ہم فنکشنلسٹ اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد ایک نوکری لیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی زندگی گزر جائے گی۔ اور اس میں معاشرے کے ساتھ، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہ آپ کا درد سر ہے، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو تعلیم کا ایک کرٹیکل تصور ہے یا کرٹیکل پیراڈائم ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو پہلا جو جس کی بات ہم کر رہے تھے، اس میں تعلیم کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کنفارمٹی ہے، کہ بچوں کو سکھانا ہے کہ احکامات کی کو کیسے تعمیل کیسے کرنی ہے۔ یعنی پورا فوکس یہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، یہ سارا وہ کہیں اور
وہ مانتے ہیں اور اوبیڈینس کنفارمٹی یہ. لیکن جو کرٹیکل پیراڈائم کا تصور ہے ایجوکیشن کا وہ اس سے بالکل الٹ ہے. اس میں کنفارمٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے اور بچوں میں جو یا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, ایک کرٹیکل تھنکنگ, ایک کریٹیوٹی اس کو وہ ہے ہمارے. اور اس میں جو جب ہم کرٹیکل کہتے ہیں تو جڑا ہوا ہے چینج کے ساتھ, تبدیلی کے ساتھ. اب تبدیلی کہاں پہ؟ تبدیلی ایک لیول جو ہے اسٹوڈنٹس کی اپنی زندگیاں ہیں, انڈیویجول لائفس, لیکن وہاں تک تبدیلی رکے نہیں. تبدیلی پھر اس معاشرے میں نظر آئے. وہی اسٹوڈنٹس جو انڈیپینڈنٹ تھنکرس ہیں, کرٹیکل تھنکرس ہیں, جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھیں اس معاشرے میں غلط, انجسٹ یا ٹیبوس, وہ اس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. تو جب میں کہتا ہوں تعلیم اور معاشرے کا تعلق تو میرے ذہن میں یہ ایک تصور ہے, کرٹیکل ایجوکیشن کا تصور, جو معاشرے کے ساتھ تعلیم جڑی ہوئی ہو. اور طالب علم جب نکلیں مدرسے سے یا اسکول سے یا یونیورسٹی سے تو وہ صرف اپنی جاب تک ان کا وہ نہ ہو, بلکہ چیلنج یہ ہو کہ کیسے امپرومنٹ لانی ہے اس معاشرے میں ہم نے. صحیح. میم ناولٹ, اردو میں جو ناولٹ لکھے گئے ہیں عموماً وہ کامیاب نہیں تصور کیے جاتے. ہمارے ہاں ضخیم ناولوں کا تصور ہے, چونکہ بہت سے ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کا ادب سے تعلق نہیں ہے, تو اس حوالے سے کچھ وضاحت ہو جائے کہ ناول ہمارے ہاں 400-500 صفحات کا جو وہ ناول کہلاتا ہے. ناولٹ اب بڑی تیزی سے لکھے جا رہے ہیں, پچھلے 1-1.5 دہائی سے اب آنا شروع ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم انگریزی روایت کو دیکھیں تو اولڈ مین اینڈ سی اور اس طرح کے ناول, صدارت خود ایک ناول جو ہے اسے نوبل پرائز ونر ہے, ناولٹ تھے جنہوں نے چینج بھی لائے اور ایک ڈسکشن کا باعث بنے لٹریچر کے اندر. تو اس کو ایز اے ناولٹ آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیا اسے بڑا ہونا چاہیے تھا یا یہ ٹھیک ہے اس حوالے سے ناولٹ کا تجربہ؟ میں اسے ناول کنسیڈر کروں گی, میں اسے ناولٹ نہیں کہوں گی, کیونکہ بہرحال ایک پورے پلاٹ کے ساتھ, پورے کرداروں کے ساتھ ایک پورے سینیریو کو واضح کرتا ہوا ایک ناول ہے, جس میں آپ کو پوری معاشرتی جو زندگی ہے وہ سانس لیتی ہوئی مکمل طور پر نظر آتی ہے. یہ زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے, صرف ضخامت کی بنیاد پر اس کو ناولٹ نہیں کہا جا سکتا. اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بار بار ہم یعنی ناول سے ہٹ کر ہم ایک ایجوکیشن کی طرف اور ایجوکیشنسٹ تھیوری کے تحت اس ناول کو بار بار پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے ایک چیز کا جو بڑا نقصان ہوتا ہے ایک تخلیق کار کا, کہ اس کی بہت ساری اور جہتیں جو ایکسپلور کی جانی چاہیے, جو ڈسکس کی جانی چاہیے, وہ ان کے اسلوب ہیں, ان کی فلاسفیکل تھنکنگ ہے, ان کا انداز بیان ہے, وہ سارا کچھ بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے. اب ابھی بات کرتے ہیں نہیں وہ مجھے پتہ ہے آپ لے جائیں گے, ظاہر اردو کے استاد ہیں وہ تو آپ لے ہی جائیں گے. لیکن اس میں اردو میں عزیز احمد کا خدنگ جستہ, جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں, کامیاب تاریخی ناولٹ ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا بھی فی زمانہ جو ایک دور چل رہی ہے اس میں بڑا عجیب سا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہانی کی ضخامت اس لیے کم ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کہانی کا پلاٹ خود طے کرتا ہے کہ اس کی ضخامت کیا ہوگی. اگر میرے ذہن میں ایک آگ کا دریا جیسا پلاٹ ہے تو میری کہانی کی ضخامت جائے گی, اور اگر میرے ذہن میں صرف ایک کالج کا جو ٹیچنگ ٹریننگ کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں آنے والے طالب علم ہیں اور ان میں سے ایک ٹیچر ہے جس کو میں نے جس کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہے, تو پھر کہانی اتنے ہی صفحات پر پھیلائی جا سکتی ہے, زبردستی کہانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہ اپنے جتنا اس کا موضوع اور ایک خاص ایک ہی یعنی کہ پورے پاکستان کی سیاسی تاریخ نہیں اس میں بیان کی گئی, ایک وکلا تحریک تک محدود کرتے ہوئے, یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک تحریک کتنے عرصہ چلی ہوگی, تو 3-4 سالوں کے اندر کا ایک جو ہے وہ اس میں سینیریو ہے, تو اس کے لیے یہ کافی ہے. خواہ مخواہ کی زبردستی جزیات نگاری کرنا وہ میرا خیال ہے کہانی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. ٹھیک. کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو اچھا لگا ہو, بڑا مکمل ہو, کمپلیٹ کریکٹر ہو؟ پروفیسر سہارن تو ہیں ایک کریکٹر, اس کے علاوہ
اچھا کمپلیٹ کردار کریکٹر نگاری یعنی اوورال بعض کردار نگاری اچھی ہے، جتنا جس کردار کا ایک تھیٹر کی طرح سے یہ ایک ناول ہے جس میں جس کے پاس جتنے مکالمے ہیں وہ تھیٹر پر آتا ہے، اپنی کہانی کے تحت وہ اپنے مکالمے ادا کرتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. پھر جتنی اس کی ضرورت ہے وہ کہیں پیچھے سے جیسے بیک گراؤنڈ آوازوں سے کہیں پر وہ شامل ہے کہانی میں، کہیں خطوں کے ذریعے کہانی میں شامل ہے، کہیں خوابوں کے ذریعے کہانی میں شامل ہے. تو یہ اس طرح کے کردار اس میں نہیں ہیں، لیکن وہ کردار اپنی جگہ مکمل ہیں. کوئی کردار ایسا نہیں ہے جس نے اپنا تاثر نہ چھوڑا ہو. تو نامکمل کردار وہ ہوتا ہے کہانی کا جو اپنا تاثر نہ چھوڑ اچھا سکے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پورے ناولٹ میں یا اس پورے ناول میں ایک دھند سی ہے خواب کی، رومانوی دھند ہے، اسی کے اندر ہم ایک موٹیویشن جو ہے تحریک کی اور تبدیلی کی ہم محسوس کرتے ہیں. شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ تاثر کو گہرا محسوس کروانے کے لیے ایک دھند سی رومانوی دھند جو ہے اس پہ چھائی ہوئی ہے. مثلا مار دھاڑ نہیں ہے کیونکہ تبدیلی ہے اور وکلا موومنٹ ہے، اس میں پکڑ دھکڑ کو نعرے شور شرابہ، صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں وہ اس طرح نہیں ہے. بڑی ایک دھیمے انداز سے آپ آخر تک اس میں ایک چیز جو shifting ہوتی ہے. بڑی دلچسپ ہے کہ باہر وکلا تحریک چل رہی ہے، طالب علم یونینز کا حصہ ہیں اور یونینز جو ہیں وکلا تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیتی ہے، پکڑ دھکڑ جاری ہے. لیکن بار بار 2-3 جگہ پر حوالہ آتا ہے کہ کالج میں مسلسل تدریسی عمل جاری ہے اور اس میں کہیں کوئی یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور عموماً جب کوئی ایسے سوال، جب معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ٹیچرز کو خاص طور پر انسٹرکشنز دے دی جاتی ہیں بعض اوقات کہ آپ نے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، طالب علموں کو پابند رکھیں. یعنی بجائے یہ کہ وہ ایک معاشرتی عمل کا حصہ بنے، آپ کی سماجی تبدیلی کے اندر اپنا ایک رول پلے کرے ایک تعلیم گاہ، وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بس جیسے نوکری بچاؤ پروگرام کے تحت بیٹھے ہوتے ہیں سب. یعنی آپ تو وہ یونیورسٹی بڑا بند کروانی چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یونیورسٹی بند نہیں کر رہی، یونیورسٹی کو یونیورسٹی بنانے کی بات کر رہی ہوں. سر آپ بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اب ایسے تو رائٹر سے نہیں پوچھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر حمیرہ نے بالکل صحیح ان کا مشاہدہ تھا ناول کے حوالے سے کہ اس میں ایک جو اسٹوڈنٹ ہے سہارن رائے کی، وہ انہیں خط لکھتی ہے جس میں وہ لکھتی ہے کہ یہاں پہ جو کریٹیکل پیڈاگوجی پڑھائی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جائیں اور احتجاج کریں. تو ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے ہمارے سارے سسٹم میں کہ جس میں ہم کہتے کچھ ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ پریکٹس نہیں کرتے. تو وہ جاری ہے، سارا کلاسز بھی جاری ہیں اور معاشرے میں جو سارا کچھ انجسٹ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں. تو یہ وہی پرانا ایک جو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ایک خاص طرح کا ایک تعلیمی نظام ہے جس میں آپ اپنے تک رکھیں. اور تو میرا تو یہ اس حوالے سے یہی تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ڈسکشن ہے جن لوگوں نے یہ ناول پڑھا ہے امتصال کی اور سہارن رائے کی، کہ محبت کیا ہے اور آئیڈیالوجی کیا ہے اور اس طرح کی، تو اس میں جو ایک سہارن رائے کہتا ہے کہ سب سے بڑی محبت جو ہے وہ نظریے کی محبت ہے، جس میں ہم کوئی بھی اگر 5 لوگ ایک نظریے پہ بلیو کرتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. تو سہارن رائے سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے بلکہ اس کو وائبرنٹ ہونا چاہیے. اور جو آپ نے کہا کہ ایک استاد جو ہے وہ کیوں شریک ہو، تو ایگزیکٹلی سہارن رائے کا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، معاشرے میں تبدیلی کے لیے انہیں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. صحیح. میم اس میں ٹیکنیک کے حوالے سے ایک تجربہ کیا گیا اور میں نے اس وقت جب پڑھا تھا تو مجھے احساس نہیں ہوا. دوبارہ جب میں نے اس 1-2 دفعہ پڑھا تو ہمارے ہاں ٹیکنیک کے بڑے اچھے تجربے ہوئے، خاص طور پہ راوی کے حوالے سے کہ کس اینگل سے یا کس پوائنٹ آف ویو سے ہم کہانی سنائیں، فرسٹ پرسن ہو، تھرڈ پرسن ہو، کس حوالے سے. اس میں ایک تجربہ ہے اور یہ 2009 کا ناول ہے. میرے خیال میں یہ بڑا یونیک تجربہ تھا کہ ہر کریکٹر اپنی کہانی خود سنا رہا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ بڑا دلچسپ ہے یہ پہلو اس حوالے سے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹیکنیک کے حوالے سے تجربہ ہے اور
تجربہ ٹیکنیک یہ دونوں کہانی کے بعد آتی ہیں، یعنی کہانی پہلے اترتی ہے اور کہانی خود اپنی ٹیکنیک وضع کرتی ہے اور تبھی وہ نیچرل اور ایک فطری عمل لگتا ہے. تو ممکن ہے کہ جس طرح کا انہوں نے لوکیل منتخب کیا ہے اس کے اندر یہی کہانی کی ڈیمانڈ ہو کہ وہاں ہر کردار کلاس روم میں بیٹھا ہوا چپ چاپ نہیں، بلکہ ایک استاد کو آبزرو کرنے والے 5 طالب علم اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس کی وضاحت کریں. تو اس طرح سے ایک جگہ پر ایک نیریشن جو ہے وہ خود سہارن رائے کی ہے، ایک جگہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تصور اس کی ہے، پھر تصور سے آگے امتثال کی ہے، امتثال کے بعد یہاں تک کہ امتثال کی ماں کا بھی ایک کردار ہے اندر جو کہانی میں کہیں نظر نہیں آتا. وہ ماں کو یا فون پر بتا رہی ہے کہ کیا ہوا، یا ماں کو خط کے بارے میں بتا رہی ہے اور وہ سہارن کو سمجھ رہی ہے. تو یعنی بعض جگہوں پر کہانی کے اندر کیونکہ ایک مرکز کے اوپر، یعنی کراچی ایک سینٹرل پلیس ہے اور اس میں مختلف کمیونٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف عمروں کے لوگ بھی اس میں مخاطب ہیں، تو ہر ایک کا ایک تجربہ جو ہے. پھر اس میں جو بڑا خوبصورت تجربہ ہے وہ خواب کا تجربہ ہے، اور وہ خواب اس قدر خوبصورت ہیں. یعنی یہ میں کوئی اس لیے نہیں، میں لٹریری کرٹک ہوں، مجھے جو چیز ظاہر ہے جو مجھے سمجھ میں آئے گی میں اسی کو ہی عرض کروں گی. میں نے کوئی جو ہے وہ اس میں میں نے بعض خواب ایسے پڑھے ہیں یوں لگتا ہے آپ نثری نظم پڑھ رہے ہیں کوئی، اور اتنا ردھم ہے ان خوابوں میں. اور کسی شخص کا جو اندر سے کمزور پڑ رہا ہو اور اس کا مینٹور چلا جائے اور وہ اسے دیکھے کہ اب ایک انسان خواب کیسے دیکھتا ہے کہ اس کا منظر وہی جہاں سے ہم آئے ہوتے ہیں، اپنے دیہاتوں سے، اپنے گاؤں سے، شہروں میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم اسی پرانے مکان کی گلیوں میں کہیں گھوم رہے ہیں اور وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ بلیک ہول کی یہ جو محفل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کبیر والا میں خواب میں دیکھ رہی ہوں. تو بعض اوقات یعنی یہ خواب کی اس نفسیات کو تخلیق کار کے لیے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ خوابوں میں سمجھے، اور اس کے لیے ایک بڑا نفسیات کا مطالعہ چاہیے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص خواب دیکھتے ہوئے اس کا منظر کیا ہوگا، اس کا لوکیل کیا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ ماضی میں بات کر رہا ہوگا کہ حال میں بات کر رہا ہوگا. اور بار بار اس میں ایک منظر بڑا خوبصورت ابھرتا ہے کہ امتثال جب اپنی گھر میں 2-3 دفعہ یہ آتا ہے منظر کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی، وہ امتثال کہتی ہے. ہمارے ہاں جب شہتوت گرتے ہیں رات کو تو صبح وہ سارے اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. تو وہاں جب وہ سہارن کو آخری بار خواب میں بھی دیکھ رہی ہے، یعنی آخری بار سے مراد ہے ناول کے آخری صفحات میں، آخری بار نہیں، تو وہاں پر وہ پھر وہیں سے وہ خواب شروع ہوتا ہے کہ ایک صحن ہے، اس میں شہتوت ہے، شہتوت گرے ہوئے ہیں اور پورا گھر کا صحن کا فرش جو ہے وہ سفید چادر بنا ہوا ہے. تو آپ کے اندر جو آپ کا بچپن جہاں پر گزرا ہوتا ہے، آپ بے شک آئیڈیالوجیکلی اپنے مینٹور کو وہاں دیکھ رہے ہیں. تو یہ نقطے، یہ ڈاٹس کنیکٹ کرنا، یہ ایک ناول نگار کی بہت بڑی کامیابی میں سمجھتی ہوں، اور یہ گرفت بڑی امپورٹنٹ ہے. سامعین کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سر آخری سوال، اس کا فیڈ بیک ایسا آیا؟ 2009 سے اب تک 14 سال ہو چکے ہیں، اس کی ٹرانسلیشنز ہوئیں پشتو میں، سندھی میں، انگریزی میں، اور بہت پڑھا گیا. تو اس کا فیڈ بیک کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ نے کیسا اس کو پایا؟ جی میرے لیے بڑا ایک حیران کن وہ تھا کہ جیسا آپ نے بتایا کہ 3 پبلشرز نے پبلش کیا، اور پھر اس کا پنجابی میں، پنجابی میں، سندھی میں، پشتو میں، اور پھر ابھی انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے. لیکن مجھے ایک فیڈ بیک یاد ہے، چونکہ وہ پہلی فیڈ بیک تھی اس لیے وہ یاد مجھے رہ گئی. وہ ایک خط تھا جو مجھے کراچی سے ملا، اور لکھنے والی ایک بیکن ہاؤس کی ایک ٹیچر تھی، اور وہ خط انہوں نے لکھا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوئی اور ہمارا بڑا ایک علمی اور ادبی ایک خاندان، ہو سکتا ہے وہ اس وقت سن رہی ہوں، مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، میں نے دیکھا نہیں. تو میری شادی پاکستان میں ہوئی اور میں یہاں آ گئی. تو یہاں آ کے میں تلاش میں تھی کہ یہاں ادب کس طرح کا لکھا جا رہا ہے. تو ایک روز میں آغا خان یونیورسٹی میں گئی تو وہاں یہ کتاب مجھے ملی اور میں لے کے آئی اور میں نے ایک سٹنگ میں اسے پڑھ لیا. پھر میں نے اسے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم پڑھو، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ پڑھو اس کو، اور پھر میں اے لیول کو پڑھاتی ہوں اردو. تو میں نے اس کتاب کو خریدا کاپیز، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ گفٹ کی کتاب، اور میں نے اپنے پرنسپل سے کہا کہ جو بھی سلیبس ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کتاب کو ہونا چاہیے ساتھ، کیونکہ یہ بڑی سادہ زبان میں
لکھی گئی ہے. تو یہ پہلا فیڈ بیک تھا جو مجھے ایک میرے لیے بڑا ایک انکریجنگ تھا. صحیح. جی سامعین محترم، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، شامل ہونا چاہیں اس گفتگو میں تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے. بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ کتاب. آئی تھنک میرے خیال میں ناول پہ تو بہت بات کر لی آپ لوگوں نے. جو لگتا ہے اس کا مقصد کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے پڑھنے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، اور ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے آپ پارٹیسپیٹری جو موڈ ہے لرننگ کا، جو ایکسپیرینشیل جو موڈ ہے لرننگ کا، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گو فار اٹ، ہاؤ ٹو ڈو اٹ. تھینک یو سر. اب میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر حمیرہ کہیں گے کہ اب نکل گئے ہم ناول سے، تو آئی تھنک نکل کے ہم واپس بھی آئیں گے. تو میرا خیال یہ ہے جی کہ ایسا ہے کہ جس کریٹیکل پیراڈائم کی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی جواب اس طرح متعین ہوتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ریسیپی ہے جائیں اور کر لیں، کیونکہ اس ریسیپی کے اگینسٹ ہے وہ کریٹیکل پیڈاگوجی. اس میں صرف ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ ایجوکیشن کا، وہ ان میں ایک کریٹیوٹی کی فیکلٹی پیدا کرے اور کریٹیکل تھنکنگ کی، سو دیٹ کسی بھی سچویشن میں جائیں دے شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ود دیئر اون کریٹیو سولوشن. تو اس کے لیے جو میں چونکہ ایجوکیشن پہ لکھتا بھی رہا ہوں کالم بھی، اور اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم الائن نہیں کریں گے کہ اے ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہے، بی ہمارے جو پیڈاگوجیکل پریکٹسز کیا ہیں، سی ہمارا اسیسمنٹ سسٹم کیا ہے، جب تک یہ تینوں الائن نہیں ہوں گے تب تک بات بنے گی نہیں. صرف کریکلم کو چینج کر دینا یہ کوئی، وہ بعض دفعہ ہم پولیٹیکل گین کے لیے گورنمنٹ کر دیتی ہیں، مثلا سنگل نیشنل کریکلم، تو مجھے تو اس کا کوئی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو تبدیلی ہے، یا ایک کچھ لوگ شروع کرتے ہیں، کس زمانے میں یہ کریٹیکل پیڈاگوجی ہمارے لیے بڑا ایک اجنبی سا لفظ ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایک کمیونٹی بن چکی ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی، خاص کر ایکیڈیمیا کے اندر، کریٹیکل تھنکرز کی، کریٹیکل پریکٹیشنرز کی، جو بلیو کرتے ہیں ایجوکیشن از فار چینج. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چینج از اے ویری سلو، ویری پینفل، ویری کائنڈ آف زگ زیگ پروسیس، اور لیکن یہ ہے کہ اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. تھینک یو. لیکن سر اگر ہمارے ایٹیچیوڈ جو ہیں وہ نہیں بدل رہے، بلیفس نہیں بدل رہے چیزوں کو دیکھنے کے، تو کیسے پھر نہیں، تبدیلی آپ کی آئے؟ بات بالکل ٹھیک ہے. میں ایکچولی جو مسلسل لکھتا رہا ہوں ایجوکیشن پہ، کہ جو استاد کی جو تربیت کا ہے، جس طرح 21ویں صدی میں تبدیلی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور استاد کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. ٹیچر ایجوکیشن کے ہمارے پاس بے شمار پروگرامس ہیں پاکستان کے اندر، لیکن ہمیں وہ جو جب یہ کلیم آتا ہے کہ ہم نے 6000 ٹیچرز ٹرین کر دیے، تو اس کا ہمیں کلاس روم کے اندر کوئی لگتا نہیں ہے اس کا امپیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ 3 سطح پہ آتی ہے، بلیفس لیول پہ، پیڈاگوجیکل لیول پہ اور ایٹیٹیوڈ لیول پہ. لیکن ہمارے جو 99% ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامس ہیں وہ صرف میتھڈ لیول پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بلیف لیول اور ایٹیٹیوڈ لیول پہ، کیونکہ وہاں تبدیلی لانا ذرا مشکل ہے. تو وہ آسان، وہ صرف اسٹریٹجیز پہ بات کرتے وہ ہیں. چونکہ سوسائٹی سے جڑی ہوئی ہے، سوسائٹی بدل نہیں رہی، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، تو لہٰذا وہ نہیں، تبدیلی میرا استاد مطلب میں ہے بھی کہ نظر اٹس نہیں ناٹ آتی. ون وے کہ سوسائٹی بدلے گی تو یہ بدلیں گے. اٹس اے 2 وے تھنگ، کہ ہمیں اس وقت تک انتظار نہیں کرنا کہ سوسائٹی بدلے گی اور پھر ہم بدلیں. ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہاں تو بہت سارے لوگوں نے یہ پڑھا بھی ہوگا، تو ان سے ہم جی جی پلیز. سب سے پہلے تو ڈاکٹر قاسم یعقوب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک بہت اہم موقع ہمیں میسر کیا، اور ایک اہم کتاب کے پہ ڈسکشن ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیقی کو بہت مبارکباد کہ اس کتاب کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے.
ڈاکٹر عمیرہ اشفاق نے بہت ہی جامع انداز سے ناول کو ڈسکس کیا اور اس کا تعارفیہ پیش کیا. تو میرا ان سے سوال ہے کہ ناول کا جو زمان و مکان ہے وہ اس کا تعین ہوتا ہے یا نہیں. اس میں آپ نے وکلاء تحریک کا ذکر کیا اور وہ اگر 2 سال یا 3 سال پہ مبنی ہے تو ناول جو ہے کوئی بھی ناول جو اس کی حدود ہیں زمان کے حوالے سے وہ ویسے اوور آل بھی ناول اس پہ پورا اترتا ہے یا یہ ناول جو ہے اس پہ پورا اتر سکتا ہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات کہ ہم تو ڈاکٹر صاحب کے جو کالمز بھی دیکھتے رہتے ہیں تو جو ہی ہوتا ہے کالم کا تو آدمی ایک ناسٹیلجک پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب پچھلے 30 40 50 سال پیچھے لے جاتے ہیں. تو ایک یہ جو تکنیک ہے وہ کس حد تک ناول میں موجود ہے. تیسری بات جو ہے وہ ناول کے کون سے محرکات ہیں, چونکہ آپ نے نقدانہ طور پر ناول کو دیکھا ہے تو وہ جو محرکات ہیں کس طرح ناول جو ہے کرتاس پہ آ سکا. تھینک یو. شکریہ فرزند علی ہاشمی صاحب. ناول کے حوالے سے زمان و مکان کا تعین چونکہ کوئی بھی ایک سیاسی واقعہ یا کوئی ایک سیاسی تحریک کا جب ذکر آ جاتا ہے تو ہمیں خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے. جیسے آپ جلیانوالہ باغ کے حوالے سے کوئی اس کا ذکر آئے گا کسی افسانے میں تو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا زمان و مکان کیا ہے. تو اس میں کراچی اور وکلاء تحریکیں اور اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی یہ ہمیں اس کے پورا سینیریو دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ سر کے کالمز میں آپ شاید راول پنڈی کے حوالے سے لکھے ہوئے جو کالمز ہیں کہ وہ کبھی بھگت سنگھ کی طرف جا رہے ہیں, کبھی تاش کی اس کی طرف کیا ہے ذہن سے نکلے ابھی جو لیٹسٹ آپ کا ہے تو اس پاش کی شاعری اور ان کو راول پنڈی, شیو کمار بٹالوی اور سارا یا گلزار کی طرف کہ کہاں رہتے تھے. تو میں نے خود بڑی دلچسپی سے وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں. تخلیق کار خود اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے, وہ بعض اوقات ماضی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات حال میں, لیکن یہ ناول ہمیں مستقبل کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور آپ اس کا زمان و مقام بدل دیجئے, یہ ریلیونٹ ہے پاکستان کی سچویشن پر اور سہارن رائے سے بھی ریلیونٹ ہے, پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بھی ریلیونٹ ہے, اور ہمارے جو سیاسی شعور کی کمی ہے اس سے بھی اتنا ریلیونٹ ہے کہ ہم مطلب جو بھی تبدیلی یا جو بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمیں لگتا ہے خواب کے پیچھے ہم دوڑ پڑتے ہیں, لیکن وہ آدھے ادھورے خواب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. فیض نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی, باقی بھی جتنے بھی مارکسسٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ تبدیلی جس خواب کی, جس ایکویلٹی کی معاشرے کو ضرورت ہے, جس معاشرتی ایک لیول کی, تو وہ ہمیں کمزور اور طاقتور کے 2 دھڑوں میں ابھی بھی بٹا ہوا ہے. تو جب تک یہ کمزور اور طاقتوروں کے دھڑا بازی رہے گی اس وقت تک یہ ناول اپنا زمان و مکان بدلتا بھی رہے گا, کیونکہ یہ کہیں ایک جگہ رکتی نہیں ہے. تحریر ہر دور کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایک بڑا سچ بیان کیا گیا ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے. ناول جب بڑی ایک انٹرسٹنگ سوری کہ اس ناول میں کسی شہر کا نام نہیں ہے. ہوتا ہے نا کراچی ہے, لاہور, آپ دیکھیں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں کسی علاقے کا نام نہیں ہے. ڈسکرپشن ہے, یو کین گیس, اور وہ گیس کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سیاسی حالات اس میں بتا رہے ہوتے ہیں, آلودگی آپ کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ اس تک پہنچنا بہت آسان ہے. اور سر ایک دو جو سر سے آپ کرت کے لیے ضرور کہیے گا, کچھ چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں, وہ ناول نگار کی زبانی اگر سنی انہیں جائیں نہ ملی تو پھر آپ کو سنانی پڑیں گی, ٹھیک ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ جی پلیز آپ زیادہ اچھا ہوگا. قریب کر لیجیے. میں نے یہ ناول ویسے نہیں پڑھا ہوا, لیکن آپ سب کی بحث اور ڈسکشن سن کے اس تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہ یہ ہے کہ مطلب ٹیچر پر کچھ بات ہو رہی ہے, اور ٹیچر کا یہ بھی ہے کہ ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے تھرو معاشرے پر افیکٹ ڈالنا چاہیے اور معاشرے میں چینج لانی چاہیے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ٹیچرز اگر دیکھے جائیں تو 2 طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں, ایک جو زبردستی اس پیشے میں آ جاتے ہیں اور کچھ شوق سے آتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو زبردستی آ جاتے ہیں ان کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ اتنا لنک نہیں بن پاتا, تو کیا وہ اسٹوڈنٹ کے تھرو معاشرے میں چینج لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ آپ کے سوال میں جواب ہے. آپ کے سوال میں جواب ہے. آئی ایگری.
میں چاہوں گا جی. کہ جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ آئی تھنک یہ آپ سر آپ مائک بول جاتے ہیں. اپنے پاس سے. اچھا جی، میں یو ایس میں پی ایچ ڈی کے دوران پاکستان آئی تھی جب میرا اس ناول سے بھی تعارف ہوا اور ڈاکٹر صاحب سے بھی تعارف ہوا. تو میں نے آنے سے پہلے ایک ناول پڑھا تھا ایجوکیٹنگ ریٹا، اور پھر یہاں جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے آدھے ادھورے خواب پڑھا، اور مجھ سے پہلے میری والدہ نے پڑھا. تو واپس جا کے میں نے ایک اور ناول پڑھا، واریئرز ڈونٹ کرائی. میں ان تینوں کے بارے میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ ناول کا یا اس کی سٹوری کا اپنا ایک زمانہ ہے، زمان ہے. ایجوکیٹنگ ریٹا، واریئرز ڈونٹ کرائی، آدھے ادھورے خواب. مجھے یہ لگتا ہے کہ انسانی معاشرت سے جڑی ہوئی یہ وہ کہانیاں ہیں کہ اب تک کی حقیقت انہی پہ مبنی ہے. کہیں پہ بھی یہ کہانیاں ختم نہیں ہوتی. میں صرف واریئرز ڈونٹ کرائی کے بارے میں اسپیسیفائی کر دیتی ہوں کہ وہ پہلے 12 بچے جو بلیک تھے اور وہ ڈی سیگریگیشن میں وائٹ سکولز میں انرول کیے گئے، وہ ان پہلے 12 بچوں کی اور ان کی فیملیز کی سٹوری ہے. اور اسی دوران میں اس ناول کو پڑھتی ہوں تو میں تینوں کے اوپر جب غور کرتی ہوں، اور ایجوکیٹنگ ریٹا ایک اپنی فیملی میں اور اپنے ٹرائب میں پہلی لڑکی جو پڑھتی ہے، اور پھر یہ ناول ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام کتابیں، اور یہ خصوصاً اس میں لفظ چاہیے بھی کہیں نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ناول شاید یہ بتا رہا ہے کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، نہیں، یہ کرٹیکل پیراڈائم میں لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جو پرت کھولتی جاتی ہے. ٹیچر کیا کر رہا ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کیا ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی آئیڈیالوجی اور اسٹوڈنٹ اپنے اینڈ سے اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے کہاں تک اس آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چلے جاتے ہیں. اور پھر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم اکثر اپنے فیس بک اسٹیٹس کے آخر میں 3 ڈاٹس لگا دیتے ہیں کہ بات ختم نہیں ہوئی. تو اس ناول میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نسخہ نہیں دے رہا، یہ کوئی ریسیپی نہیں دے رہا، لیکن یہ سوچ دے رہا ہے. اور یہ جو آدھے ادھورے خواب ہے، ابھی میں اور ڈاکٹر طوبہ آ رہے تھے تو آپ نے کہا نا کہ آپ نے شاید کہا کہ ایک دھند موجود ہے، تو ہمیں سامنے سورج دکھائی دے رہا تھا غروب ہوتا ہوا، اور ایک دھند ہے جو اس کو خوبصورت کر رہی ہے. ورنہ وہ دھند نہ ہو تو اس وقت بھی سورج ہمیں بڑا شوخ لگتا اور آنکھوں کو چبھتا. تو اس ناول کی وہ جو دھند ہے نا، وہ اس کی تلخی کے اوپر چھائی ہوئی ایک دھند ہے جو اس کو بڑا خوبصورت شکل دے رہی ہے. اینڈ آئی ایم بلیسڈ اینڈ آئی ایم تھینک فل کہ میں نے اس کو پڑھا بھی اور میں نے اس سے سیکھا بھی، اور یہ میرے پہ طاری بھی ہے. تھینک یو. بہت اچھا. ڈاکٹر مظہر صاحب بیٹھے ہیں، پلیز اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. میں تو رسولاً 2 بار اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، گفتگو بھی کر چکا ہوں. میں نے اس ناول کو پڑھا بھی ہے اور مختلف جگہوں پہ نشان زد بھی کیا ہے. وہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ کہا کہ کسی دن مل بیٹھے تو اس پہ. آج بہت سی باتیں ڈاکٹر حمیرہ نے کر دی ہیں. یہ واقعی چونکہ ناول کو سمجھتی بھی ہیں، خود ناول لکھتی بھی ہیں، اور ان کی گفتگو بلیغ بھی ہے، تو اس لیے یہ تو مکمل ہو گئی. یعنی ایک دوست سے مل کے، رائٹر سے مل کے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنی تھی، وہ ڈاکٹر صاحبہ نے اور ڈاکٹر صاحب نے مل کے بتا دی. وہ کچھ تو تشنگی ختم ہو گئی. میں اب تک جو 2 اس طرح کی تقریبات میں موقع ملا، وہ ڈاکٹر صاحب جرنلی بات کی، لیکن ابھی پرٹیکولرلی آپ نے جیسے کہا یہ ناولٹ، میں بھی کسی حد تک آپ کے ساتھ متفق ہوں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے خود بھی جو اس کو ٹائٹل دیا ہے وہ بھی آدھے ادھورے خواب ہے. آپ نے اب میں سے نقاد بھی ہیں بہت سارے، حالی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ایک بھلے مانس غزل گو ہے.
بتایا یہ گیا ہے کہ طبیعت میں اور مزاج میں، قلب و روح میں بالکل پیش قدمی کر کے عشق کرنے کے احساسات تھے. خاندانی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. جو بنا کے جو اس نے لکھا وہ غزل ہے جو بہت سی چیزیں کنوے نہیں کرتی. میں خود ڈاکٹر صاحب کی طرح ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس ناول میں وہ ایک جھجک اور احتیاط والا پہلو بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت سی جگہوں پر مد نظر رکھا. اور یہ چونکہ پہلا ناول ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا، یہ طبیعت میں ایک دو کے بعد بہت بے باکی آ جائے گی. میں بے باکی آ جائے گی. وہ بہرحال وہ ہے. اور اس میں وہ دوسرا یہ پیور وہی جیسے کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے خود بھی فرمایا، یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک نیریٹو اور بیانیہ ہے. وہ علامہ اقبال کا ایک، میں چونکہ فارسی ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ یہ ہے کہ نغمے کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ است، سوئے قطار می کشم ناکیے بے زمام را. کہ شاعری کہاں اور میں کہاں، یعنی ہم دو میں مغایرت اور فرق ہے. میں تو بس وہ ایک بھٹکی ہوئی قوم کی رہنمائی کا. بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب نے اس کو شوگر کوٹنگ کی ہے، اس کو رومانویت دی ہے، لیکن کھل کر نہیں دی ہے. میں توقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو پورے خواب اور تعبیروں تک جائیں گے، کھل کر اس کی وہ کریں گے. ہاں دیکھیں، زیادہ ڈاکٹر صاحب صاحب علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صاحب نظر بھی ہیں. اور خود ان کی اس تحریر اور سے پہلے کالمز اور گفتگویں یہ سب بتاتی ہیں کہ ان میں وہ استعداد بدرجہ اتم موجود ہے کہ یہ کسی خیال کو، خاص طور پر احساسات اور جذبات سے لبریز خیال کو، بالکل اس کی معراج تک پہنچائے. میرا خیال ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی عرض کر چکا ان کی خدمت میں، کہ یہ آدھ ادھورے خواب کے دو حصے ابھی باقی ہیں. ایک تو پورے خواب اور ایک اس کی تعبیر ہے. تو یہ ایسا ہوگا. باقی طے شدہ بات ہے کہ استاد کی جو ایک بہترین وہ ہو سکتی ہے، ایک بہترین استاد ہونا، وہ یہ ہے کہ وہ سلیبس پڑھانے یا ڈیٹا دینے یا اعداد و شمار تک رہنا. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کسی کو دے دیں، اب چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں، وہ کر لے گا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے احساسات میں ارتعاش کیسے پیدا کیا. آپ نے ایک استاد کی حیثیت سے وہ کسی شاگرد کو ذوق پڑھنے کا، مطالعے کا، یا آگے بڑھ کر سوسائٹی میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی لانے کا کام کس طرح سے کیا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے پریکٹیکلی یہ میری توقع ہے کہ اگلے ڈاکٹر صاحب جو 2 ناول لکھیں گے، اس میں وہ تشنگی جو کہیں کہیں جا کے فیل ہوتی ہے وہ پوری ہوگی. یقیناً ہوگی. ہاں، میں اس کی توقع رکھتا ہوں. وضاحت ضرور ہونی چاہیے کہ ناول جو ہے. اور دوسرا ایک مختصر سی بات اور ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑے، یعنی میں پچھلی گفتگو میں 7ویں آسمان پر پرواز کی، ایک تخلیقی کام کر کے. بہت ڈیفیکلٹ ہوگا ڈاکٹر صاحب اب تحقیقی کام کریں. تخلیق میں جو یہ خدا، زمین، ماں اور یہ سب کچھ، تخلیق کار کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ بالکل خدائی صفات میں سے ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب زیادہ اس پر اگر فوکس کریں، ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کہیں کہ، اس لیے یہ بہت ہی عمدہ ہے کہ یہ تخلیق والا کام زیادہ عمدگی سے ہو سکتا ہے. اور تحقیق تو ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ سے بھی ہو سکتی ہے، پریکٹس سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تخلیق والا کام ہے جو، یہ بہت ہی وہ ہے. پھر پچھلی ڈسکشن ڈاکٹر صاحب کو بھی کچھ اندازہ ہوگا کہ ایران کے حوالے سے یا پرشین لٹریچر کے حوالے سے میں نے بہت سے اسکالرس کو دیکھا ہے جو ایک معراج پر پہنچتے ہیں مطالعے کے حوالے سے، فہم اور سمجھ کے حوالے سے. مولانا رومی پر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کی کچھ، اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اپنی سوانح عمری لکھتے ہیں. یعنی دراصل نعرہ لگا دیتے ہیں انا لگ کا. ڈاکٹر صاحب نے شروع ہی انا لگ سے کیے. تو
इंशाल्लाह बेहतर. थैंक यू वेरी मच. احتیاط والی کچھ وضاحت کر دیجئے, ورنہ یہ تو پھر یہ تو اچھی خاصی خامی. صحیح ہے. کرنی ہے اس لیے یہ شکست ہے. دیکھیے شاہد صدیقی صاحب بہت بڑے اسکالر, استاد وہ تو ہے نا ان کی اس حیثیت میں, لیکن ناول ان کا پہلا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں ادراک خود کو بھی تخلیق کار کو ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی ہونا چاہیے. اور پہلے ناول میں پہلا تجربہ, اور اس میں بہت ساری گنجائشیں امپرومنٹ کی ہوتی ہیں. مطلب یہ وہ کہتے ہیں نا بہت چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہو کر مشورہ نہیں دینے کی میں استطاعت رکھتی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پہلے ناول کو ہم ایک پہلا تخلیقی تجربے کے طور پر سامنے رکھیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں ایسے گیپس موجود ہیں جو ہوتے ہیں پہلی تحریر میں, اور اس کو کرٹیکلی خود تخلیق کار سب سے بہترین میئر کر سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ اگلی بار اس میں کہاں پر. باقی کچھ چیزیں ظاہر ہے غیر مرئی, غیر فطری, اس میں ایک ریلیشن شپ کا بالکل غیر فطری انداز سے اس کو, لیکن زندگی میں صرف رومانس جو ہے وہ, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ رومانس صرف ایک روایتی رومانس نہیں ہے. رومانس کسی کے ساتھ, کتاب کے ساتھ جڑ جانا بھی ایک رومانس ہے. ایک کتاب جو دو لوگوں کو ایک وقت میں پسند آ جاتی ہے وہ بھی ایک محبت کی ایک شکل ہے. تو اس میں محبت کی وہ شکلیں ہیں جس میں کتاب اور رومانس اور استاد, اور یہ اس کا یعنی کلچر ہی ڈفرینٹ ہے اس ناول میں جو سب دکھایا گیا ہے. اس کے اندر وہ میں نے بتایا کہ وہ مسالہ بھرنے والی بات ہو جائے گی, کیونکہ اس کہانی کو جہاں تک مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے مطابق جو میں طالب علمانہ سی بات کہوں گی کہ اس کے اندر مزید کچھ بھی ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں کچھ مکالمے گھٹانے کی کہیں گنجائش ہے, جہاں پر ہم اپنی استاد جو ہے وہ خود جہاں بولنا شروع کر دیتا ہے اور کردار بیچ میں کہیں گیپ پیدا کرتے ہیں. تو کردار کے ذریعے وہ مکالمے ہونے چاہیے, لیکن کہیں پر مصنف کو خود نہیں بیچ میں ہونا چاہیے. تو وہ تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے. باقی تخلیق کار جو ہے وہ اتنا آزاد ہوتا ہے کہ وہ اتنی پابندیاں اس وقت جب اس کے اوپر الہام ہو رہا ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میرے اس کے اوپر کیا ری ایکشن آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے, چیزیں ہیں, سمجھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کے اندر اس چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی. جس طرح کا ایک کردار ہے اس میں ایک سعادت مندی سی ہے اس کردار کے اندر, مرد اور عورت کے کردار کے اندر. لڑکی ان کی آئیڈیالوجی سے امپریس ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ بات نہیں ہے اس میں نا, جو یعنی ایک روایتی ناول نہیں ہے. اس وجہ سے شاید یہ کردار بھی روایتی نہیں ہے. تو اس میں کوئی بے باکی والی بات مجھے ضرورت نہیں تھی میرے خیال, مطلب وہ غیر ضروری ہو جاتا. بعض اوقات ایک دو ناول ایسے بھی آئے ہیں جن میں غیر ضروری طور پر آپ نے تشدد دکھایا ہے, غیر ضروری طور پر کوئی رومانس ڈالنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایک پاپولر فکشن کا نیریٹو بن جاتا ہے, اور وہ آپ کا ایک سیریس موضوع جو ہے وہ اس سے ڈریگ ہو جاتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہیں کہیں. جی میم. میں صرف ایک آپ کی آخری بات جو تھی نا وہ بالکل میری سوچ سے آگے جڑ گئی کہ میں نے کل رات نا چاند کی تصویریں اپلوڈ کی اپنے سوشل میڈیا پہ. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے آج مجھے صبح میسج کیا کہ افشان تم نے فوٹوگرافی کو کیوں نہیں سیریسلی لیا. تو میں نے سوچا میں نے تو بڑا سیریسلی لیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا فارمولا فوٹوگرافی, فارمولا پینٹنگ یا فارمولا رائٹنگ, کہ یہ اس معیار پر یا ان تمام نکات پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں. مجھے اس ناول کو پڑھ کے بھی ایسے لگا جو آپ نے آخر میں بات کی نا کہ یہ ان پابندیوں میں نہیں ہے. یہ جیسے ایک سوچ کا فلو ہے ویسے ہی ایک تحریر ہے. اور مجھے پھر میں ریپیٹ کروں گی کہ اس وقت جو میں نے 3 ناول آگے پیچھے پڑھے, مجھے یہ ان میں بالکل سیٹلڈ نظر آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ تینوں ایجوکیشن اور کرٹیکل تھیری کے پیراڈائم میں لکھی گئی چیزیں ہیں. تو اگر ہم اس کو کرٹیکل تھیری کے پیراڈائم میں پڑھتے ہیں تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر شاید یہ نہیں بن سکتا تھا جیسا یہ ہے. صحیح. جی یاسین فاقی صاحب. جی دیکھیں, جو ریڈر رسپانس تھیوری ہے یا ریسیپشن تھیوری ہے, اس میں یہ ہے کہ تحریریں جو ہیں یہ قرت کے بہاؤ میں اپنے معنی پاتی ہیں. تو ہر ناول میں, ہر اچھے لٹریری ورکس میں گیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انکہی ہوتی ہے, جس کا تناسب جو ہے وہ ریڈر اپنی تخلیقی استعداد
یا اپنی فنی مہارت کے لحاظ سے رکھتا ہے. اب یہ ریڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان گیپس کو اپنے تجربے سے، اپنی وسعت نظری سے، اپنے مطالعے سے انہیں فل کرتا ہے. اس طرح وہ معنی جو ہے وہ اس میں تحریر میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ معنی جو ہے پڑھنے والوں کے ذہن کا حصہ بنتے ہیں، ان کا ذہن پھیلتا ہے، اور وہ وقت کے بہاؤ میں وہ تحریریں اپنے معنی پاتی ہیں. تو یہ گیپ جو ہے اتنے ہے نہیں ہیں، ان سب سے ہم آشنا ہوتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے وہ انڈیل دی جائے اور لکھنے والا اپنا سینہ اگل کر رکھ دے، تو یہ جو دھند آپ کہہ رہے ہیں بار بار، یہ جو ایمبیگوس ایک فضا بنتی ہے، اس کا حسن غارت ہو جاتا ہے اس سے نا. اور اسی سے اس میں جو ایک معنی کی تحریت ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کو لطف آشنا کرتی ہے. اگر سب کچھ جو ہے وہ ان کہی اس میں سے اس کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے، اور جو ان نون ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کہی کے روپ میں لکھنے والے نے کھپایا ہوا ہوتا ہے، اس کو منکشف کر دیا جائے، تو ادبی تحریریں جو ہے وہ ادبی مرتبے سے گر جاتی ہیں. تو وہ اپنی اس میں آپ کہہ لیں کہ معنوی رینج جو ہے، جو ادب میں کشادہ ہوتی ہے، اس کو کھو دیتی ہیں. تو اس لحاظ سے اس ناول میں جو ہے وہ کوئی خرابی یا کمی کوتاہی نہیں ہے، اور اس کو ناول ہی کہنا چاہیے. جب مصنف اس کو کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ادھر ادھر جو ہے نا ہمیں کھینچ کر نہیں لے جانا چاہیے کہ یہ ہے یا یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اسی انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کن چیزوں کے ساتھ کن سطحوں تک آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. اور یہ اچھے ادب میں تو ساری یہ اشارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اشارے ہوتے ہیں، میٹافرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ذہن اتنا ذہن رسا ہے تو ہم اس کو مختلف اطراف میں پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو اوپن کر دیں گے ہر چیز کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ رائے گاں جائے گی. بہت شکریہ. کچھ آپ جی پلیز آخری سوال پھر. بس تھا کہ ٹائٹل دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی ایسے خوابوں کے بارے میں کوئی کتاب ہے یا ناول ہے یا اس میں روایات ہے کہ جس میں جناب خواب مکمل ہونے سے رہ گئے ہیں، لیکن جب آپ ناول پڑھتے ہیں جو کہیں بھی آپ کو آخر تک کہیں مایوسی کی طرف نہیں لے کے جاتا. یہ خوابوں کی وہ آدھی ادھوری شکلیں دکھا رہا ہوتا ہے مختلف کرداروں کی شکل میں، چاہے وہ پروفیسر سہارن کا ہے یا امتسال آ گیا جو اپنا سکول کا آغاز کر رہی ہوتی ہے. تو ایسا اس میں بالکل نہیں ہوتا ہے. ٹائٹل سے واقعی ایک امیج یہ آ رہا تھا کہ جناب نامکمل خوابوں کی کوئی کہانی ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسرا ناول کے چوتھے جیسے ناول ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ میں اس کی ڈائریکشن کو بالکل واضح کر دی جاتا ہے. جیسے ہم اس کے چوتھے باب میں پہنچتے ہیں تو وہاں جناب وہ پوسٹ مین کے آرٹیکل کا ذکر کیا ہوتا ہے، خواندگی کی سیاست کا. پھر سارا ناول وہ متعلم، تعلم اور تعلیم کے حوالے سے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے واقعی ایک ناول مکمل ایک ناول ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا سر والی بات جب مصنف نے کہہ دیا تو یہ ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں، لیکن ایک پورے پہلو کا مکمل احاطہ کرتا ہے. اور کہیں بھی آپ یہ دیکھیں کسی بھی چیزوں کو کوئی ایمبیگوٹی یا دھن میں نہیں رکھا گیا. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی تحریر کے بعد آپ خود سے پرووک کرنا لگے. تو ایک ایٹ لیسٹ یہ پوری تحریر آپ کو اس سٹیج پہ لے کے جاتی کہ وہ جو نظریہ یا جو مثبت باتیں پروفیسر سہارن لے کے آتے ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو پرووک کر رہی ہوتی ہیں. اور چوتھی سر آپ سے ڈائریکٹ بات ہے، اس میں بھی جناب آپ نے قہوہ خانوں کا بھی ذکر کیا ہے. چائے کے حوالے سے پروفیسر سہارن جب وہ امتسال کو لے کے جاتے ہیں اور مختلف ایک مخصوص قہوہ خانے پہ جا کے بیٹھتے ہیں اور چائے وغیرہ وہ پیتے ہیں، تو اس ناول میں کہاں خود آپ کی پوسٹ بھی دیکھتے ہیں، آپ اکثر کافی بہت پسند کرتے ہیں اور کافی قہوہ خانوں میں، تو اس ناول میں آپ خود کہاں ہیں؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے یہ بیسیکلی آدھے ادھورے خواب، جس طرح میں نے ایکنالج بھی کیا ہے، گلزار صاحب کی ایک گیت تھا تو جو مجھے بڑا پسند آیا، اور میں نے ان کے وہ 2 اشعار لکھے بھی کہ آدھے ادھورے خواب جو پورے نہ ہو سکے، ایک بار پھر سے نیند میں وہ خواب ہونے دو. تو جس طرح ڈاکٹر حمیرہ نے کہا کہ یہ خوابوں کا سفر ہے، جہاں ایک خواب کی سرد ختم ہوتی ہے، ایک نئے خواب کی سرد شروع ہو جاتی ہے، اور یوں یہ خوابوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ خواب جو سہارن رائے نے دیکھا تھا شاید آدھا پورا ہوا ہو، باقی شاید آدھا امتسال پورا کرے، پھر وہ ایک اور خواب دیکھے گی، ایک اور، تو یہ ایک سلسلہ چلتا جائے گا.
اور باقی جو گفتگو کا آغاز ہی ہم نے قاسم نے کہا تھا کہ ایکیڈیمک رائٹنگ، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکیڈیمک رائٹنگ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لٹریچر میں یا کریٹیو رائٹنگ میں ایمبیگوٹی جو ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ ساری چیزیں اگر آپ کریں، جس طرح وہ منیر نیازی کی ایک نظم ہے، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو، ساری باتیں دل کی کہہ دیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. ساری باتیں اس کی سن لی اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا. ایک اوجھل بے کلی رہنے دو، ایک رنگین ان بنی دنیا پر ایک کھڑکی ان کھلی رہنے دو. تو ریڈر جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہے کہ ان کھلی کھڑکی کے پرے کیا ہے. اگر آپ نے وہ پہلے سے چوپٹ کر دیا اپنی بے باکی میں تو وہ تو پھر باقی کچھ نہیں رہے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ لٹریچر کا ایک ایسنس ہی یہ ہے کہ اس میں انڈائریکٹنیس ہے اور ایک ایمبیگوٹی ہے. بلکہ ایک کتاب کا نام مجھے یاد تھا 7 ٹائپس آف ایمبیگوٹی، بڑی ہماری ایک ہوا کرتی تھی. باقی آپ کا جو ہے کہ وہ حمیرہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس میں آٹو بایوگرافیکل ٹچز بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنا ایک آرٹ ہے وہ ان اٹس ایسنس وہ آٹو بایوگرافیکل ہوتا ہے. اس میں درجوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہی آپ اندر سے لے کے آتے ہیں چیزیں اور وہ کرتے ہیں. تو باقی مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری سرگرمیوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. میم اس میں سے کچھ اگر آپ پڑھ کے سنانا چاہیں. اس میں جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ خواب جو ہیں وہ آنکھیں بدل رہی ہیں، یعنی ایک شخص کی آنکھوں میں سے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہیں دوسرے شخص کی آنکھوں میں. خواب ادھورا ہی ہوتا ہے کیونکہ بڑا خواب ہے، زندگی سے جڑا ہوا ہے. اور جب اس ناول کے آخر میں جب سہارن کی موت کی خبر آتی ہے اور اس وقت وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے اسکول میں جو سامنے بچیاں بیٹھی ہیں یا بچے بیٹھے ہیں، 20 بچوں کا وہ ایک اسکول بناتی ہے، جو سر نے اشارہ کیا کہ ابھی 2 ناول اور آنے چاہیے. وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بات شروع ہو جائے کہ وہ آدھے ادھورے خواب اس اسکول سے آگے کی صورتحال کی طرف لے کر چلے جایا جائے. تو کیونکہ سیاسی مناظر سیاست بدل رہے ہیں تو کردار جو اس سے اگلی نسل ہے وہ ایک نئے خواب کے ساتھ، پھر وہ خوابوں کا سفر کہاں، تو اپنی تعبیر تک پہنچنے کا ایک سفر جو ہے وہ نامکمل رہتا ہے. ظاہر ہے اس میں جہاں پر سہارن کو بالکل ایک موت کی دھند چھائی ہوئی ہے اور وہ خواب کے اندر ہے، خواب، موت اور ایک جسم سے روح کا فرار، تو ایک ایسی سی کیفیت ہے، عجیب سی کیفیت، اور اس میں وہ ایک خواب کی طرح دیکھتا ہے. اور اس میں آپ اسلوب کی خوبصورتی جو آج پورے اس میں ہم ڈسکس کرنے سے رہ گئے کہ بہت فلاسفیکل ٹچز ہیں بعض جگہوں پر، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور ہم مطلب اگر اس میں سے ایک دفعہ استاد اور تعلیم اس سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھیں تو وہ بہت، یعنی ایک ابھی جتنے مبصرین کے میں نے تبصرے دیکھے ہیں انہوں نے اس پہلو کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، جبکہ اس ناول میں ابھی بہت ساری تہداری موجود ہے جس پر بات ہونی چاہیے. تو اب صرف اس میں اسلوب ہی اور اس کا انداز اور وہ جو خواب کے اندر ایک عمل ہے وہ آپ دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے. تھوڑا پڑھوں گی. میرے عقب میں گھوڑوں کی آواز تیز ہو رہی ہے، میں ندی کے شکستہ تختوں والے پل پر پہنچ گیا ہوں. میرے سینے میں درد کی ٹیس ناقابل برداشت ہو رہی ہے. میرا دل، میرا دل، میری گرفت اپنے دامن پر کمزور پڑتی جا رہی ہے. اچانک میری نگاہ پل کے اس طرف جاتی ہے جہاں امتصال کھڑی ہے. سیاہ لباس میں وہ مجھے کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی ہے. اس کے چہرے پر شانت مسکراہٹ ہے. میں سوچتا ہوں اس سے پہلے کہ گھڑ سوار مجھ تک پہنچیں کاش میں اپنے دامن کے پھول اس تک پہنچا سکوں. میرے پاؤں کے نیچے لکڑی کے بوسیدہ تختے چرچرا رہے ہیں. درد کی ٹیسوں سے دوہرا ہو کر میں تختوں پر گر گیا ہوں. شاید میں مر رہا ہوں. میں آخری بار امتصال کو دیکھتا ہوں. وہ مجھے اپنے دامن کے پھول دکھاتی ہے، نیلے، پیلے، بنفشی پھول. میں حیران ہوتا ہوں یہ تو میرے خواب تھے. پل کا آخری تختہ ٹوٹ رہا ہے لیکن امتصال نے میرا کام آسان کر دیا ہے. میں اس کے دامن میں اپنے خواب دیکھ سکتا ہوں.
मेरी ज़िंदगी के आधे अधूरे ख्वाब अब आने वाले ज़मानों की कश्त में बोए जाएंगे, नए मौसमों में नई हवाओं के साथ, नए रंगों, नई कोंपलों, नए बरगुबार के हमराह। अब मैं आसानी से मर सकता हूँ, मेरे ख्वाब महफूज हैं, अब इनकी हिफाजत इम्तिसाल के ज़िम्मे है। वाह, आप सर कुछ मेरे ख्याल में काफ़ी चलें जी, आखिरी सवाल प्लीज़ आप। नज़र से अभी गुज़रा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसको ज़रूर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह। तो बहसियत स्टूडेंट एक शार्ट सा क्वेश्चन है सर, इस नावल के लिखने का जो आप में जो इंस्पिरेशन आप में आई है वो आपको कहाँ से मिली है, कहाँ से आई है? बहसियत स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। थैंक यू जी बिल्कुल, मैं चूँकि ख़ुद उस्ताद हूँ और मेरा बहुत सा वक्त गुज़रा है तालीम के शोबे में, असातिज़ा के साथ। बहुत से असातिज़ा मैंने देखे जो कुछ रवायती थे, कुछ जो क्रिटिकल पैराडाइम में थे। बहुत से ऐसे असातिज़ा जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जो सहारन राय की तरह थे और जिनकी वजह से मेरे जहन की तश्कील में जिनका बड़ा हाथ है और जिसे हम आम उस्ताद नहीं कह सकते, मेंटोर कह सकते हैं, या मुर्शद का लफ्ज़ एक दफ़ा यहाँ मैंने इस्तेमाल किया एक जगह पे। तो ऐसे असातिज़ा मिले तो मेरे जहन में ये सारे तजुर्बात थे और सारी ऑब्ज़र्वेशन थी और यही मेरा ख़्याल है कि एक वो इंस्पिरेशन थी ये लिखने की। जी बहुत शुक्रिया, काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई। सामने मोहतरम, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। नावल अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो यहाँ अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। मैडम हमारा आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। खुदा हाफिज़। हाँ।